कोरोना वायरस चंद महीने पुरानी बात है। हम इस नाम से वाकिफ नहीं थे। आज हम इसके अलावा और कुछ जानते ही नहीं हैं। चंद महीनों में बहुत कुछ बदल गया। दुनिया बदल गई, लोग बदल गए, जीने के अंदाज बदल गए, काम करने के अंदाज बदल गए, सोचने के अंदाज बदल गए, रिश्ते बदल गए, नाते बदल गए, मोहब्बतों के इज़हार बदल गए, काफी कुछ बदल गया। मैं और आप भी बदल गए। आइए देखते हैं इस अवामनामे में क्या कुछ बदल गया और इस बदलाव में क्या कुछ अच्छी बातें भी हैं। ये अवामनामा मैं आपके सामने उन्हीं अच्छी बातों के लिए पेश कर रहा हूँ। देखते हैं कि कैसे हमने अपने आप को मुस्बत तौर पर बदला, कितनी जल्दी बदला, कितने मुनफरिद अंदाज में बदला, क्या क्या नई चीजें हमने कर डाली, खामोशी से किस तरह हम अंदर से बदल गए, या अंदर से हम उस शख्स को बाहर लिया जो शायद बाहर आने के इंतजार में था और हम चाहते थे कहीं कोई मौका मिले और हम वो कुछ कर गुजरे जो हम हमेशा से सोचते थे। तो आइए देखते हैं आज के अवामनामे में हम और आप कैसे बदल गए चंद महीनों के दौरान। ख़वातीन हज़रात, जब वबा के दिन होते हैं तो दुनिया में तब्दीली का अमल तेज़ हो जाता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता दिनों के दौरान तब्दीली का जो अमल है वो खातिर ख़्वाह हद तक तेज़ हुआ है। और ये वो तब्दीली जो हम जिसके ख्वाह थे, जिसकी हम राह देख रहे थे, वो तो शायद ना आ सकी है, मगर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ गई हैं कि जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं था। उनमें से बाज़ ऐसी हैं कि जो बड़ी हौसला अफजा हैं और बाज़ ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि आया उस तब्दीली को रखा जाए या रोक दिया जाए। बहरहाल आज के इस अवामनामे में मैं आपके सामने कुछ ऐसी तब्दीलियों का जिक्र करने वाला हूँ कि जो शायद आपकी नज़र से गुजरी हों या शायद ना गुजरी हों, लेकिन अगर नहीं गुजरी हैं तो आप देखिएगा कि ये कितनी खामोशी से पाकिस्तानी समाज ने और पाकिस्तानी लोगों ने इस वबा के दौरान अपने आप को बदला है और कुछ नए रोल इख्तियार किए हैं, कुछ नए किरदार में ढल गए हैं, कुछ नए सांचे अपने लिए तलाश किए हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर से कुछ ऐसे लोग बरामद हुए हैं जो जिनके बारे में शायद उन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि ये हम में मौजूद हैं। हम कुछ नए हीरो देख रहे हैं, कुछ गुमनाम हीरो देख रहे हैं। हम गली गली मोहल्ला मोहल्ला कुछ ऐसी कहानियाँ देख रहे हैं कि जिनके बारे में मैं बड़े एतमाद से और बड़े यकीन से ये कह सकता हूँ कि ये इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की दलील है। इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसी कहानियाँ भी देख रहा हूँ कि जो इस समाज का तारीख चेहरा दिखाती हैं और हमें बताती हैं कि अभी इस समाज को मज़ीद सीखने की ज़रूरत है। बहरहाल आज के इस अवामनामे में जो मैं आपके सामने कहानियाँ पेश करने जा रहा हूँ वो बदलाव की हैं, वो तब्दीली की हैं, वो तग़य्युर की हैं। और तग़य्युर के बारे में जैसे शायर ने कहा है कि सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में, तो जो तग़य्युर इस समाज में आया है, आइए आपके सामने उसकी कुछ अजीब व गरीब और दिलचस्प सी मिसालें पेश करता हूँ। तो देखते हैं अवामनामा। लॉकडाउन की इस फजा के दौरान पुलिस ने उन जिम्मेदारियों से काफ़ी हद तक ओहदा होने की कोशिश की कि जो उसके सामने रखी गई। पुलिस ने अपने रिवायती तस्वुर को बेहतर बनाने के लिए भी इस मौके को इस्तेमाल करने की कोशिश की और पुलिस के महकमा ताल्लुकात आमा ने पूरे मुल्क में बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई और जारी की जिनसे पुलिस का एक मज़बूत तस्वुर बेदार हो सके। उनमें से बहुत सारी ऐसी थी जिन्हें हम खालिसतन एक PR एक्टिविटी कह सकते हैं। नाम कुछ ऐसी खबरें और ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि जो जेन्युइनली या हकीकी माने में इंसानियत पर मबनी थी और पुलिस ने अपने उस किरदार को निभाने की कोशिश की जो उनके सामने आया। इसके लिए बहुत सारी जगहों पर पुलिस तैयार भी नहीं थी, बहुत सारी जगहों पर इनफरादी फेल था, इदारे का उससे ताल्लुक नहीं था और वर्दी में होने के बावजूद वर्दी के अंदर एक इंसान नज़र आया कि जो हालात को और वाक़यात को अपने तौर पर डील करने की कोशिश कर रहा है। आपके सामने मैं कुछ वीडियोस पेश कर रहा हूँ कि जो पुलिस के बदलते हुए किरदार को सामने ला रही है और पुलिस के लोगों ने भी अपने आप को इस सूरत हाल से
عہدہ برا ہونے کے لیے تیار کیا ہے اور یہ قدم آگے آئے ہیں. انہوں نے بھی رول ریورسل بھی کیا ہے, رول پلے بھی کیا ہے. بہت ساری جگہوں پر پولیس کا شاید وہ رول نہیں تھا. مثال کے طور پر اس ویڈیو کو ہی دیکھیے, پولیس کے لوگ بچوں کو اپنی گاڑی میں سیر کرا رہے ہیں اور پولیس کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں. بچوں نے کہا کہ ہم اپنے گھروں میں نہیں رہیں گے, ہم لاک ڈاؤن کو نہیں مانتے. پولیس نے ان سے کہا کہ اچھا اپنی شرطیں بتاؤ. انہوں نے کہا ہمیں پولیس کی گاڑی میں سیر کرنی ہے. پولیس نے کہا آئیے ہم آپ کو اپنی گاڑی میں سیر کراتے ہیں. کراچی سے یہ ویڈیو ایک منفرد ویڈیو ہے. پولیس نے اس بارے میں اپنا تاثر کیسے بہتر بنایا ہے آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں. بدلتے ہوئے پولیسی کردار کی عکاسی کرتی ہوئی یہ تصویر بھی ہے کہ جس میں ایک پولیس اہلکار نمازی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے. عام طور پر یہ تصویر برعکس ہوتی ہے اور نمازی پولیس اہلکار کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر چونکہ بدلاؤ کی نشانی ہمیں صاف نظر آ رہی ہے, لہٰذا پولیس اہلکار نمازی سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ براہ کرم نماز اپنے گھر میں ادا کریں. لاک ڈاؤن کے ابتدائی دنوں میں یہ ایک خاصا بحران رہا اور اس پر صدر مملکت سے لے کر ایک عام پولیس اہلکار تک صورتحال کو رسپونڈ کرتا رہا, لیکن ہنوز یہ معاملہ ابھی طے نہیں ہے. اس میں پولیس نے ایک قدم آگے جا کر اپنے اوپر غالباً تحمل اختیار کرتے ہوئے لوگوں سے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر اپیلیں کی. ایسی ہی ایک اور ویڈیو بھی ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں کہ جس میں پولیس اہلکار اپنی گاڑی میں لوگوں سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ وہ گھروں میں رہیں. یہ نیا کردار اور نیا تحمل خوش آئند ہے. راولپنڈی سے پولیس نے ایک اپنی مثبت سرگرمی اختیار کی جب انہوں نے 200 رکشے والوں کو راشن دیا. پولیس عام طور پر یہ کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی, لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ وبا ہمارے اندر سے اس تبدیلی کی خواہش کو مجسم کر کے سامنے لے آئی ہے. جب انہوں نے رکشہ ڈرائیوروں سے بات کی تو انہیں معلوم ہوا کہ بیشتر رکشہ ڈرائیور تو غریب ہیں اور ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. تو 200 گھروں کو راولپنڈی پولیس کی جانب سے رکشے والوں کو راشن دیا گیا, جو کہ ایک انتہائی غیر معمولی کام ہے. اور راولپنڈی پولیس نے جس انداز میں اور جس خوش اسلوبی سے اس کام کو انجام دیا وہ بھی ایک غیر معمولی بات ہے, اور راولپنڈی پولیس اس معاملے پہ توصیف کی مستحق. پشاور سے پولیس کی ایک گاڑی کی ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں پولیس اہلکار بچوں سے باقاعدہ درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں چلے جائیں اور گھروں میں رہیں اور ماسک استعمال کریں. پولیس کی ایک بہت عمدہ ویڈیو پولیس کے بدلتے ہوئے کردار کو سامنے لا رہی ہے. تمام لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. پولیس کی ہی ایک اور تصویر جو اسلام آباد سے سامنے آئی اور مارگلہ کے علاقے سے آئی ہے, جہاں پر یہ خبریں آئی تھیں کہ وہاں پر جو بندر ہیں اور ان کے جو خاندان وہاں رہتے ہیں وہ سیاح نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کھانا نہیں مل رہا ہے. تو تھانہ کوثر کے SHO اپنی گاڑی میں بندروں کے لیے کھانا لے کر وہاں جانے لگے اور اسی کی ایک تصویر سامنے آئی. پولیس کا جہاں تک آخری میری اطلاع ہے وائلڈ لائف کنزرویشن کا کوئی رول نہیں تھا, لیکن پولیس اہلکاروں نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا کہ وہ اس حیاتیاتی تنوع کو برقرار رکھنے کے لیے اور جانوروں کے لیے اپنے فرائض انجام میں, اور تھانہ کوثر کا یہ ایک بہت ہی مستحسن قدم ہے جس پر انہیں ان کی توصیف ہونی چاہیے. ایسی ہی ایک اور ویڈیو گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری کی گئی. پاکستان کے سیاحتی مقام نتھیا گلی میں گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے جنگلی حیات خصوصاً بندروں کے لیے خوراک کا انتظام کیا گیا. گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی روزانہ کی بنیاد پر یہ سلسلہ جاری رکھے گی تاکہ ملک میں جاری لاک ڈاؤن کے خاتمے اور گلیات میں سیاحوں کی آمد تک جنگلی حیات کی خوراک کا بندوبست یوں ہی چلتا رہے. خواتین حضرات, ہیرو کی ایک تعریف یہ ہے
کہ وہ ہر موسم میں، ہر حال میں اور ہر کیفیت میں ہیرو ہی ہوتا ہے۔ ہمارا ایک ایسا ہیرو جس پر بلا شبہ پورے پاکستان کا فخر ہے، شاہد آفریدی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جس انداز میں شاہد آفریدی نے راشن کی تقسیم اور ضرورت مندوں اور غریبوں تک پہنچنے کا سلسلہ جاری کیا، وہ انتہائی قابل قدر ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنے طور پر بلکہ انہوں نے ایک پوری ٹیم تیار کی جس نے سارے پاکستان میں راشن تقسیم کیا، اور وہ ایسی جگہوں پر گئے کہ جہاں تک کوئی اور نہیں گیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھیے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، کہ درہ آدم خیل کی ہے، اور درہ آدم خیل کے بھی ان دور دراز دشوار گزار علاقوں کی ہے جہاں تک کسی کو جانا تقریباً ناممکن ہے، اور یہ علاقے سماجی خدمت کے حوالے سے انتہائی پسماندہ ہیں اور نظر انداز شدہ ہیں، لیکن شاہد آفریدی اپنے قدموں پر آٹے اور چینی اور اناج کے پہلے اٹھا کر وہاں پر گئے، اور شاہد آفریدی نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے اس سارے کام کو ڈاکومنٹ کیا اور انہوں نے پیش کیا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تحریک ہو، تاکہ دوسرے لوگوں میں بھی جو ہے جذبہ جاگے اور وہ زمین پر آئیں، عوام کے لیے آئیں، عوام کی خدمت کے لیے کام کریں۔ عوام نامہ کی طرف سے میں شاہد آفریدی کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، اور شاہد آفریدی ہی یہ کام کر سکتے ہیں، اور شاہد آفریدی کے ذریعے پاکستانی نوجوانوں کو جو پیغام عمل مل رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہد آفریدی کی ایک بڑی طاقت ہے، اور شاہد آفریدی کو چاہیے کہ اس سلسلے کو مزید بڑھائیں۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فیملی کو ٹائم دے رہے ہوں گے آپس میں۔ میں صرف تھوڑی سی آپ سے ویڈیو شیئر کرنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا اپنے فینس کے ساتھ جو مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں میرے کازز کو لے کے، تو ان کو کچھ آدھ ایریاز دکھانا چاہ رہا ہوں۔ کرونا کے حوالے سے سچویشن ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے۔ یہ وہ ایریا ہے ایگزیکٹلی نصر اللہ گاؤں کا نام ہے، یہ طور سفر در آدم خیل کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہاں پہ شہر سے دور ہے یہ جگہ، کوارٹ سے 1 گھنٹہ ہے، اور کوارٹ سٹی سے بالکل پہاڑوں کی دوسری طرف ہے۔ یہاں پہ بہت سارا ایسا طبقہ ہے جو سفید پوش لوگ کافی ہیں ہمارے، ان کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ سارا آلموسٹ زیادہ تر جو ہے نا مزدور طبقہ ہے، یہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا ایسے وعلیکم السلام، یہاں سے شہروں میں جاتے ہیں، یہاں سے لوگ شہروں میں جاتے ہیں، وہاں پہ کام کاج کر کے، اور شہروں کی سچویشن بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہاں پہ اتنا روزگار نہیں ہے، تو یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ہم آئیں۔ تو آپ لوگوں سے یہ ویڈیو شیئر کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ پلیز ڈونیٹ کریں، ایک مشکل سچویشن ہے، اور اس کو ہم مل کے ہی ہم سارے جو ہیں اس پرابلم کو حل کر سکتے ہیں، اور یہیں پہ قومیں بنتی ہیں، یہیں پہ قومیں بنتی ہیں، یہیں ملک کی پہچان جو ہمیشہ میں کہتا ہوں ایز اے ایمبیسیڈر، ہم سارے ایمبیسیڈرز ہیں پاکستان کے، تو ایک رول ادا کرنا چاہیے، لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ ہمارا بہت زیادہ طبقہ جو ہے وہ ریموٹ ایریاز کے اندر، میں اچھی یہ گھر دکھا رہا ہوں میں آپ کو، یہ یہاں رہتے ہیں یہ لوگ، اور الحمدللہ ہمارے پاک فوج کی قربانیوں سے یہاں پہ بڑا امن آیا ہے، ورنہ یہاں سچویشن بہت زیادہ خراب تھی۔ اسی ویڈیو کے تھرو میں گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا کہوں گا کہ پلیز ان لوگوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے، ان لوگوں کی بھی بڑی قربانی ہے، ہمارے ہر صوبے کی قربانیاں ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں نے بہت کیا ہے، یہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ، ان لوگوں کو، یہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یہاں کے لوگ، KPK کے لوگ خاص طور پہ جن ریموٹ ایریاز میں گھوم رہا ہوں، بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں۔ پلیز اگر یہاں پہ کوئی ایشو نظر آتا ہے ان ایریاز میں، وہ صرف اور صرف ایجوکیشن ہے۔ اگر ان لوگوں کو آپ نے تعلیم دی، ایجوکیٹ کیا، تو آپ یقین کریں کہ یہ لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہت آگے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جاوید میاں بھی پاکستان کا ایک ایسا فرزند ہے کہ جو ہر کڑے وقت میں سامنے آتا ہے۔ جاوید میاں نے شارجہ میں بھارت کو چھکا لگا کر جو عبرتناک شکست دی تھی، اس کے بعد سے جاوید میاں ہر کٹھن وقت میں اپنے آپ کو قوم کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس بار جاوید میاں ایک نئے انداز میں سامنے، جاوید میاں کا یہ روپ بالکل نیا ہے، اور میرے لیے جو میں نے جاوید میاں کو کبھی بھی اس طرح میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں جاوید میاں کو اس رنگ میں دیکھوں گا، لیکن جب وبا کے دنوں میں ہر ایک اپنا نیا رول اور اپنا نیا کردار تلاش کر رہا تھا، جاوید میاں نے مناسب سمجھا تو قوم کو روحانی سہارے کی ضرورت ہے اور قوم کے لیے روحانی طاقت کی ضرورت ہے۔ جاوید میاں نے اپنی ایک ویڈیو میں
सबको दुआएं दी हैं। देखिए जावेद मेहताब किस तरह आप सबको दुआएं दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल अलाम दफिल बलाई वल वबाई वल कैति वल मरद वल अलाम اسمه مكتوب مدفون منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الضحى بدر جسد الاولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلام جميل الشيام شفيع الامام صاحب الجود والكرم والله واسم وجبريل خادم والبراق مركبه والمراج سفر وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وصلاتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بالنور جمال صلوا عليه وعليه وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا على اللہ ساری چیزوں کو نیست و نابود ہے اللہ جاری جو بھی بلائے ان کو نیست و نابود صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ وذریته اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ وهو الرحمن الرحیم. اللهم انی اعہد الیک فی هذه الحیاۃ الدنیا اشهد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک واشهد ان محمدا عبدک ورسولک فلا تکلنی الی نفسی فانک ان تکلنی الی نفسی تقربنی من الشر وتبعدنی من الخیر وانی لا اتکل الا برحمتک فجلی انک اعدت وفی الی یوم القیامۃ انک لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى وصحبه وازواجه وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. انشاءاللہ میری امید ہے ایک درود تاج تیر عہدنامہ تھا. اللہ پاک انشاءاللہ ساری بلاؤں کو پریشانیوں کو اللہ پاک نیست و نابود کر دے پوری دنیا سے پورے پاکستان سے پورے بھائی جو پریشانیاں حال ہیں سب کی پریشانیاں اللہ پاک دور کر دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ وازواجہ وذریته اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وقار یونس پاکستانی کرکٹ کا ایک ایسا نام ہے کہ جس نے اپنی شاندار کارکردگی سے کرکٹ کو بہت سارے خوبصورت لمحات دیے، لیکن اس وبا کے دوران ہم نے وقار یونس کو ایک نئے کردار میں دیکھا اور وقار یونس آن کیمرہ ایک نئے پیغام کے ساتھ آئے جو انڈیپینڈنٹ اردو کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا. وقار یونس اس میں ایک کنسرنڈ ہسبینڈ کے طور پہ یا ایک فکر مند شوہر کے طور پر سامنے آئے اور وہ اپنی اہلیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو ایک کنسلٹنٹ ڈاکٹر ہیں اور وہ ڈاکٹر اس کرونا کی وبا کے دوران ہسپتالوں میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں اور وقار یونس ان کے بارے میں اپنی فکر مندی کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی اپنی فیملی یا ان کا اپنا خاندان یا ان کا اپنا گھرانہ کیسے اس وبا کے دوران متاثر ہوا ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں. ویسے تو انسان ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ وقار یونس کی یہ ویڈیو نہایت ہی دلچسپ ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح عوام سے لے کر خواص تک اور غریبوں سے لے کر امیروں تک کس طرح اس وبا نے لوگوں کو ایک دھارے میں پرو دیا اور وہ لوگ اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے لیے سامنے آئے. وقار یونس نے بہت سادگی سے اپنے دل کی بات کی اور یہ بتایا کہ وہ ایک شوہر کے طور پر اپنی بیوی کے بارے میں پریشان ہیں
فکر مند ہیں، ان کی صحت کے لیے اور عافیت کے لیے دعا گو ہیں، وہ اپنے گھرانے کے لیے دعا گو ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس مشکل ماحول میں بھی میں اپنی بیوی کو واپس نہیں بلا رہا اور میں اس میدان میں بھی پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ عوام نامہ در حقیقت یہی ہے کہ جس میں سب لوگ جب بھی وقت پڑے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ جو ایک پرانا شعر ہے کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، وہ وقار یونس کا یہ پیغام قابل تحسین۔ میری وائف کے حوالے سے وہ ایڈی اسپیشلسٹ ہیں ایمرجنسی میں، تو وہ فرنٹ لائنر ہے اس وقت، جو بھی مریض آتے ہیں جو ہاٹ اسپاٹس ہیں اس میں she goes literally ہر روز تو نہیں، she works 3 times a week، تو وہ جاتی ہے۔ اس وقت مشکلات ہیں، ہم سب پریشان ہوتے ہیں جب وہ گئی ہوتی ہے، اور لیکن کیا کریں، بیکاز she is specialist in this and اور یہ کرنا ہے، اسی دن کے لیے ہی تو ڈاکٹر بنی تھی، اور اگر وہ پل آؤٹ کر جائے گی یا نہیں کرے گی، آگے نہیں ہوگی، تو پھر میرا خیال ہے پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو ریئلی پراؤڈ آف ہر کہ جس طریقے سے سم ٹائم میں زیادہ پریشان ہوتا ہوں اپنی بیگم سے، کہ وہ بڑے آرام سے جاتی ہے and she does her work and she comes back and اللہ خیر کرے، اللہ رحم کرے۔ ابھی تک تو کوئی ایشو، کوئی مسائل نہیں ہوئے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے کہ she is doing۔ میری اگلی ویڈیو ان ہیروز کے نام ہے کہ جو حقیقی معنوں میں اس پورے بحران میں مرد بحران ثابت ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس پورے وبا کے سامنے ایک فصیل کا کردار ادا کیا۔ اور میری مثال اور میری مراد ڈاکٹروں سے ہے۔ ڈاکٹرز نے اور پیرامیڈیکل عملے نے اور تمام طبی عملے نے اس وبا کے دوران جس جناتی کارکردگی کو مظاہرہ کیا ہے، اس پر میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقی معنی میں پاکستانی سماج کی اس طاقت کا مظہر ہے کہ جو ہمیشہ سے اس سماج میں موجود رہی ہے، مگر اب اس کو سامنے آنے کا موقع ملا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس تبدیلی کی ہوا کے دوران اپنے آپ کو جس کا انداز میں تبدیل کیا، وہ ایک قابل قدر بات ہے، اور اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہماری اگلی ویڈیو ایک ہسپتال کی ہے کہ جس میں ڈاکٹروں نے ایک نیا رول اختیار کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو بدلا، اور یہ غالباً انگلینڈ کی ایک ویڈیو ہے کہ جس میں ساتھی ڈاکٹر اپنے کرونا سے جاں بحق ہونے والے مسلمان ڈاکٹر کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں آپریشن تھیٹر کے اندر، یا غالباً ICU وارڈ کے اندر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ ڈاکٹرز کچھ ڈاکٹر جو ہیں وہ سائڈ میں کھڑے ہیں جو غالباً غیر مسلم ہیں، اور ان کے اور سامنے ایک میت رکھی ہے، اور میت کے سامنے مسلمان ڈاکٹرز اپنے ساتھی کی نماز جنازہ آئسولیشن وارڈ میں یا انٹینسو کیئر یونٹ میں ICU وارڈ میں عام طور پر نماز جنازہ کی ادائیگی کی توقع نہیں کی جاتی، اور یہ نہیں سمجھا جاتا کہ وہ اس معاملے میں اپنا رول پلے کریں گے یا کردار ادا کریں گے، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے اور اب وہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ اداس کر دینے والی ویڈیو، یہ دل دکھا دینے والی ویڈیو کچھ پوری امیدی بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ سوسائٹی بدل رہی ہے اور ہم بدلاؤ کے لیے تیار ہیں۔ جناب یاسین ملک کی اہلیہ محترمہ مشال ملک نے لاک ڈاؤن کے دنوں میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو بہت خوبی سے اجاگر کیا، اور انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے ایک جانب تو پاکستانی عوام سے لاک ڈاؤن کی پابندی کی اپیل کی، تو دوسری طرف انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو بھی پیش کیا اور پاکستانی عوام کو دونوں صورتحال کے درمیان تقابل کر کے دکھایا کہ کس طرح مقبوضہ کشمیر کے لوگ لاک ڈاؤن سے پہلے ہی ایسی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ محترمہ مشال ملک کا یہ پیغام بہت بر وقت اور بہت ضروری تھا تاکہ پاکستانی لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکے اور وہ اس کرب سے اور اس درد سے اور اس دکھ سے ریلیٹ کر سکیں، اس کو محسوس کر سکیں کہ جس سے مقبوضہ کشمیر کے لوگ لمحہ لمحہ گزرتے ہیں، اور وہ اس تحریک کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو سکیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ضروری ہے۔ مشال ملک نے جو سیاسی پیغامات کے لیے زیادہ معروف ہیں، انہوں نے
اس سماجی پیغام کو بہت بر وقت جاری کیا۔ تاخیر میں اچانک ایک تصویر بن رہی ہے، یہ دنیا رفتہ رفتہ کشمیر بن رہی ہے۔ کرونا وائرس کے خلاف لڑنے والے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، ان سب کو میری طرف سے سرخ سلام۔ اور جو آپ کی حکومتوں کے جو اقدامات ہیں آپ کی جانوں کو بچانے کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، اس لیے یہ لاک ڈاؤنز امپوز کیے گئے ہیں۔ مگر آپ کو یاد رہے کہ یہ وہ لاک ڈاؤنز نہیں ہیں جس میں آپ کو ختم کیا جا رہا ہے، آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ کے سارے رائٹس چھینے جا رہے ہیں، بلکہ یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کو آرام کی بات کی جا رہی ہے، آپ کو ہر طرح کی میڈیکل فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، کھانے پینے کی سپلائیز میں کوئی شارٹیج نہیں ہے، کوئی کمیونیکیشن بلاکیڈ نہیں ہے آپ کے لیے، یہاں پہ آپ کو اکنامک پیکیجز دیے جا رہے ہیں آپ کے لیے۔ تو بنا پانی کے مچھلی کی طرح مت تڑپیں، ذرا محسوس کر سکتے ہیں تو محسوس کریں۔ اگر خدا نخواستہ یہ لاک ڈاؤن کوئی قابض فورسز نے کیا ہو، جو کہ اس لیے کیا گیا ہو تاکہ آپ کو مار دیا جائے، آپ کی معاشی برہان ہو، وہاں پہ کھانے پینے کی سپلائیز نہ ہو، کوئی میڈیکل کیئر نہ ہو، ہاسپٹلز کو بند کر دیا جائے، ایمبولینسز کو اٹیک کیا جائے، کھڑکی سے اگر جھانکیں تو آپ کو پیلٹ سے شکار کر دیا جائے، سڑکوں پہ نکلے تو آپ کو بلٹس لگا دیے جائیں، یا آپ کو اریسٹ کر دیا جائے، یا آپ کو غائب کر دیا جائے، اور آپ کے سارے لیڈرز کو جیلوں میں بند کر دیا جائے، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جائے، ٹارچر کیا جائے۔ رول ریورسل کی یہ بحث میں ایک اہم ریورسل جو میرے لیے خاصا حیران کن تھا، وہ جماعت اسلامی کے قائد جناب سراج الحق کی طرف سے جاری کردہ ایک پیغام رہا، جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جس طرح سماج کے مختلف نظر انداز شدہ طبقات کو کرونا کے دوران امداد وہاں پہنچائی جا رہی ہے، انہوں نے ایک ایسا پیغام جاری کیا جس نے مجھے چونکا دیا، اور وہ تھا کہ انہوں نے آن اسکرین آ کر آن کیمرہ کہا کہ ہمیں ٹرانسجینڈرز کی مدد کرنی چاہیے اور جماعت اسلامی کے کارکنان ان کی مدد کریں۔ اس بات کے اس پیغام کے فوراً بعد جماعت اسلامی کے الخدمت کے کارکنان نے اپنے اپنے شہروں میں ٹرانسجینڈرز کو منتخب کیا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے جناب سراج الحق نے کیا پیغام دیا، اور اس کے بعد ان کے پیغام کے نتیجے میں کیا تبدیلی آئی۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چینج تھی جو ہماری سوسائٹی میں بڑی خاموشی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پریشان ہے، اور پاکستان بھی، خاص کر ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن، شٹر ڈاؤن اور کاروبار بند ہونے کی وجہ سے غریب طبقہ بہت ہی پریشان ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک اور کمیونٹی بھی ہے، خواجہ سراؤں کا، جو آلریڈی آئسولیشن کے شکار رہتے ہیں۔ میں الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کے کارکنان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کمیونٹی کے ساتھ رابطہ کریں، ان کی ضروریات کو بھی پورا کرے۔ رول ریورسل کی گفتگو میں ایک اور اہم تبدیلی جو آئی وہ اسی زمرے میں تھی کہ خواجہ سراؤں نے، جنہیں عام طور پر امداد کا مستحق سمجھا جاتا ہے، انہوں نے امداد تقسیم کی۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی تصویریں پیش کر رہا ہوں جو یقینی معنی میں چونکا دینے والی ہیں۔ خیرپور میں، سندھ میں، خواجہ سراؤں کی جانب سے مستحق افراد میں امداد تقسیم کی گئی۔ یقینی طور پر جو ہے یہ ایک عمدہ جیسر تھا اور قابل تحسین بات ہے، اور خواجہ سراؤں نے بھی، جنہیں عام طور پر ہم مین اسٹریم سوسائٹی کا پارٹ نہیں مانتے اور نہیں بننے دیتے، وہ بھی اس وبا کے زمانے میں اپنا کردار نبھانے کے لیے سامنے آئے، اور انہوں نے بھی اپنی اگرچہ وہ پسماندگی کا شکار ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی سماجی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی۔ رول ریورسلز میں یا رول پلے کے کانٹیکسٹ میں یہ ایک نہایت ہی مثبت پیش رفت۔ خواتین حضرات، اس وبا کے دوران صرف افراد نے نہیں بلکہ اداروں نے بھی اپنے آپ کو بدلا، اور ایک بدلاؤ کی ایک اچھی مثال مری بریوری کی طرف سے آئی، جو پاکستان میں شراب سازی کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور جس کی ایکسپورٹس پاکستان میں بہت بڑی معیشت میں اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ مری بریوری نے اپنے آپ کو اس وبا کے دوران سماجی ضرورتوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ایک نیا قدم اٹھایا، اور مری بریوری نے ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو 28 مارچ 2020 کو ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارا کام الکوہل
سے بنی پروڈکٹس کو بنانا ہے، لہٰذا ہم ہینڈ سینیٹائزرس کی تیاری میں شامل ہونا۔ ابتدا میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہینڈ سینیٹائزرس کی اتنی بڑی صنعت موجود نہیں تھی اور بہت سارے ادارے یہاں موجود نہیں تھے، تو مریض روزی نے جو کہ الکوہل بیسڈ پروڈکٹس بناتا ہے اور ان کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ WHO کے اسٹینڈرڈس کے مطابق جس میں 70% ہینڈ سینیٹائزر میں الکوہل ہونا ضروری ہے، انہوں نے یہ تیاری کی اور انہوں نے پرپوز کیا، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم ایتھنول بیسڈ ہینڈ سینیٹائزر بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر حکومت پنجاب ہمیں اجازت دے تو ہم اس کے لیے اپنی پروڈکٹس مارکیٹ میں لا سکتے ہیں۔ مریض بیوی کی طرف سے یہ تبدیلی ایک بڑا خوش آئند فیصلہ تھا، اور اس کے بعد کئی کاروباری اداروں نے اپنے آپ کو اپنے روایتی بزنس ماڈل سے مختلف بنایا، اور انہوں نے بہت تیزی سے اپنے کاروباری انداز میں اور اپنے پروڈکشن سسٹمز کے اندر یعنی جو پیداواری عمل ہے وہ تبدیل کیا۔ عاصم جوفا پاکستان میں فیشن ڈیزائننگ کا ایک بڑا نام ہے، اور عاصم جوفا نے بھی اسی سماجی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو عوام کی خدمت کے لیے پیش کیا اور عوام نامہ میں اسی لیے آج ہم انہیں حصہ بنا رہے ہیں۔ عاصم جوفا نے اپنے ڈیزائننگ اور را مٹیریلز کی انڈرسٹینڈنگ کے اسکل کو عوام کے مفاد کے لیے پیش کیا، اور عاصم جوفا نے ابتدائی دور میں جب پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ جسے کہتے ہیں PPEs جسے ہم کہتے ہیں، وہ ڈاکٹروں کو بھی میسر نہیں تھا اور اتنا زیادہ ڈاکٹروں کو وہاں تک رسائی نہیں کی، تو انہوں نے مقامی جو ذرائع ہیں اور مقامی وسائل ہیں اور مقامی جو بھی پروڈکشن کے مٹیریلز اویلیبل تھے، اس میں عاصم جوفا نے اپنے فیشن ڈیزائننگ کے اسکلز کو استعمال کرتے ہوئے نئے PPEs متعارف کرائے۔ یقینی طور پر عاصم جوفا کی یہ کاوش قابل تحسین ہے۔ ہیلو ایوری ون، آج ہماری ایفرٹ کا ڈے 2 ہے اور ہم نے ایک اور سکسیزفل ایکسپیرینس کیا ہے، اور جس میں ہم نے بیٹر مٹیریل یوز کیا ہے وچ از PE، اور پروٹیکشن لیولز بھی ہم نے ہائی رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کو، اور یہ جو ہم نے کل ایکسپیرینس کیا تھا وہ یہ تھا۔ ٹرینڈ کیجیے بھائی۔ اب ہمارا مین ٹارگیٹ جو ہے نا، ہم پروڈکشن میں جائیں گے کل سے اور آپ لوگوں کو اس کا اپڈیٹ کریں گے۔ تھینک یو ٹیم۔ ان کا جو فین کلب ہے وہ عام طور پر خواص پر مشتمل ہے، لیکن اس معاملے میں وبا کے دنوں میں عاصم جوفا نے اپنے آپ کو روایتی ماڈل سے الگ کیا اور عوام کے لیے خدمت کے لیے سامنے آئے، جس پر عاصم جوفا کو مبارکباد دی جائے۔ جناب بدلاؤ کی ایک اور ویڈیو جناب وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کے دفتر سے جاری ہوئی، ان کے محکمہ تعلقات عامہ نے غالباً جاری کی ہے، اور اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح جناب محترم وزیر یونیسکو اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے ان کے بین الاقوامی افسران سے اپنے دفتر میں ایک ٹیلی کانفرنسنگ کے ذریعے بات کر رہے ہیں۔ Will the science will be able to answer this or not? We are in a very odd situation, I must say. Right now, the whole emphasis is on the minimization and suppression, and obviously, the primary focus right now is on. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بدلاؤ کی اس ہوا میں ان کا اپنا دفتر بھی آزردہ ہے اور خالی ہے۔ وہ چمن جو یہاں پر بہت ساری آوازیں گونجا کرتی تھیں وہ اب سنسان ہے، اور جناب فواد چودھری تنہا یونیسکو کے نمائندوں سے بات کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر یہ ایک بدلاؤ کی نشانی ہے اور اچھی ایک پیش رفت ہے، کیونکہ جناب فواد چودھری نے ایک ایسے عالم میں کہ جب لاک ڈاؤن ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول سختی سے سرکاری اداروں پہ اور افسران پہ نافذ ہیں، انہوں نے کام کو روکا نہیں اور انہوں نے دشواریوں کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، اور اکیلے انہوں نے یہ میٹنگ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش آئند پیش رفت ہے، کیونکہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں دیگر وزیروں اور مشیروں اور افسران کی طرف سے نہیں آئیں کہ جس میں انہوں نے اپنا، جیسے میں نے کہا کہ نیو نارمل کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہو یا جو نیا معمول ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کی ہو۔ جناب فواد چودھری نے اس معاملے میں انیشیٹو لیا
اور نئی مثال قائم کی, ایک نیا رول اختیار. جہاں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے وہاں صحابیوں کو بھی کچھ ذکر کر لیں. تو سب سے پہلے ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں, میرے بزرگ, میرے استاد, پاکستان کی صحافت کی پہچان جناب وسعت اللہ خان کی. جناب وسعت اللہ خان نے لاک ڈاؤن کے دوران اپنی ایک تصویر جاری کی تھی جس میں وہ ایک نیا رول اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ اس تصویر میں جناب وسعت اللہ خان کو وہ اپنا وہ نیا رول ادا کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. وہ بھنڈیاں اپنے گھر میں کاٹ رہے ہیں اور پکانے کی تیاریاں کر رہے ہیں, جو کہ بہت ہی پیاری سی بڑی سویٹ سی تصویر ہے اور مجھے بہت اچھی لگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, سماج میں لوگوں کے نئے رولز کی بات کر رہے ہیں, تو وسعت اللہ خان نے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام دیا ہے لوگوں کو کہ کس طرح وہ لاک ڈاؤن کے دوران اپنے آپ کو خوشگوار سرگرمیوں میں اور مثبت سرگرمیوں میں انگیج کر سکتے ہیں. میری دوسری جو صحافی کی ویڈیو ہے وہ میرے اپنے دوست جناب احسن کوہاٹی کی ہے. وہ بھی انہوں نے اپنی فیس بک وال پر جاری کی تھی اور اس میں وہ اپنے بیٹی کو کھانا کھلا رہے ہیں. اور آپ دیکھیے یہ کتنی خوبصورت ویڈیو ہے اور آپ یقیناً انجوائے کریں گے. احسن کوہاٹی سیلانی کے نام سے بہت مشہور کالم نگار ہیں اور سماجی خدمات کے میدان میں بھی اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کا یہ روٹ پیرنٹنگ کے معاملے میں یا پرورش کے معاملے میں ایک نہایت ہی دلچسپ روپ ہے. اور انہوں نے غالباً یہ ویڈیو بھی اسی لیے شیئر کی ہے. وہ بہت سارے لوگوں کو یہ تحریک دینا چاہتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور کاروباری زندگی متاثر ہوا ہے تو کس طرح وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنا رشتہ اور اپنا رابطہ بہتر بنا سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. یہ ویڈیو سیلانی صاحب کی یا احسن کوہاٹی صاحب کی آپ کی اب ایک نوالا آلو کا یا ایک نوالا انڈے کا. آلو یہ دونوں ملا کے کھلاؤ. ہاں انڈا آلو. اچھا آلو یہ والا آلو کھانا ہے. یہ تو جال بنایا ہوا ہے. جال آیا گیا. الحمدللہ اور کھانا ہے. چلو بس چلو اچھا یہ والا آلو کھانا ہے. یہ یہ لو. اوکے چلو ٹھیک ہے. میری اگلی ویڈیو ایک اور تبدیلی دکھا رہی ہے جو ڈاکٹر سروش لودھی جو وائس چانسلر ہیں NAD یونیورسٹی کراچی کے, ان کا ایک پیغام ہے. اور ڈاکٹر سروش لودھی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بڑے انجینئرنگ کے اساتذہ میں سے ہیں. ان کے ہزاروں شاگرد ہیں اور بے شمار انجینئرز ان سے فیض حاصل کر کے اس وقت عملی میدان میں خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر سروش لودھی یہاں اپنے روایتی کردار سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں اور ایک قدم آگے آ کر عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اس کار خیر میں حصہ لیں اور راشن کی اس مہم میں ہاتھ بٹائیں. السلام علیکم. مجھے آج یہاں میرٹ اینڈ میرٹ اسکول پہ آ کے بہت ہی خوشی ہوئی, جہاں پہ میرے کلیگ صفی سکئی صاحب اور ان کے تمام دوست ندیم صاحب اور دیگر NAD کے پرانے گریجویٹس اور ان کے دوست و ساتھی مل کے انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ وہ راشن کا انتظام کر رہے ہیں. اور پہلی گو میں تقریباً 1200 لوگوں کے لیے انتظام کیا ہے, جس میں مختلف طرح کی دالیں ہیں, چاول ہے, آٹا ہے, تاکہ ڈیلی ویجز کے جو ورکر کرونا وائرس کی وجہ سے جو بے روزگار ہو گئے ہیں ان کو مدد کی جا سکے. اس میں لوگوں نے بڑے خوش دلی سے اور کھلے ہاتھوں سے پیسے ڈونیٹ کیے ہیں اور صفی سکئی صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو موقع دیا ہے کہ بھرپور طور پر ان کی مدد کر سکیں. اور میری آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اس کار خیر میں آگے آئیں اور جتنی مدد کر سکتے ہیں. بدلتے ہوئے پاکستان میں بہت سارے کردار جہاں اپنا رول بدل رہے ہیں, وہاں پر ایک دلچسپ ویڈیو حافظ آباد سے آئی جہاں پر ڈپٹی کمشنر حافظ آباد نے ایک گانے کے ذریعے سوشل موبلائزیشن کی کوشش کی.
اگرچہ گانا پڑوسی ملک کی ایک فلم کا ہے چلتے چلتے کا، مگر جس انداز میں جناب ڈپٹی کمشنر نے اس گانے کو اڈاپٹ کیا اور اس کے لیے پوری تیاری کی، خاص طور پر جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو کیمرے کے سامنے پیش کیا اور جس نفیس انداز میں، جتنا نفیس سوٹ پہن کر انہوں نے جتنی خوبصورت ادائیگی کے ساتھ یہ گانا پیش کیا، وہ قابل تعریف ہے۔ اپنے آپ کو ایک نئے کردار میں لے کر آنا، اپنی ایک نئی شناخت پیش کرنا جرأت کا کام ہے، اور ڈپٹی کمشنر سے عام طور پر یہ توقع نہیں رکھی جاتی کہ وہ اپنے آپ کو اتنے سافٹ انداز میں سامنے لے کے آئیں۔ جناب ڈپٹی کمشنر کی یہ کاوش یقینی طور پر تعریف کی مستحق ہے، اور اسی لیے عوام نامہ کا حصہ بن رہی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا، بلکہ لوگوں کو اور دیگر ڈپٹی کمشنرز کو بھی یہ تحریک دی ہے کہ وہ بھی عوام کے سامنے عوامی انداز میں آ سکتے ہیں، اور موسیقی اور آرٹس اور کلچر کو سوشل موبلائزیشن کے لیے اور پبلک ڈیوٹیز کی یا جو کار سرکار کی ادائیگی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت عمدہ ویڈیو ہے، آپ بھی دیکھیے۔ ہجوم جگہوں پہ تم کم ہی جانا، اور گلے نہ ملنا نہ ہاتھ ملانا، بس دور سے سلام کرنا، یوں ڈرو نہ ڈرو نہ ڈرو نہ، کرونا سے مل کے سب لڑو نہ، بار بار ہاتھوں کو دھونا، وافر ہے کھانا تم نہ گھبرانا، صابن اور راشن کے نہ ڈھیر لگانا، ہم کہہ یہ کہنا، ڈرو نہ ڈرو نہ ڈرو نہ، کرونا سے مل کے سب لڑو نہ، بار بار ہاتھوں کو دھونا۔ جناب سوشل موبلائزیشن ایک آرٹ ہے، تو ہمارے لوگوں سے بہتر یہ آرٹ کوئی نہیں جانتا۔ جب کورونا کی وبا ابتدائی دنوں میں اپنا سر اٹھا رہی تھی، تو آزاد کشمیر میں کچھ لوگوں نے سوشل موبلائزیشن کے لیے لوگوں کو کورونا سے خبردار کرنے کے لیے ایک پیغام جاری کیا۔ گلی محلے میں کھڑے ہو کر عوام کو بالکل عوامی انداز میں، جیسے کہ عوام نامہ کرتا ہے، ایسے ہی عوامی انداز میں کچھ پیغامات دیے گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پیغام کیسے دیے گئے اور اس کے لیے کیا منفرد طریقہ اختیار کیا گیا آزاد کشمیر۔ چلو جی، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ موذی بیماری کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے، تمام افراد سے گزارش کی جاتی ہے ایک دوسرے سے ملنے سے پرہیز کریں، شادیوں بیاہ کے ہجوم سے بھی پرہیز کریں۔ جس کو بخار ہے، گلے کا درد ہے، وہ کوٹلی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جا کے رابطہ کرے۔ جو حضرات بیرون ملک یورپ ملک سے آتے ہیں وہ اپنا نام پتہ پٹواری کے پاس جا کر لکھوائیں یا اسی کوریٹا کے پاس جا کے لکھوائیں۔ شکریہ۔ اگر آپ عوام نامہ کے آنے والے ایڈیشن سے بھی محظوظ ہونا چاہتے ہیں تو پھر جلدی سے اس عوام نامے کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کی کہانیاں ہم تک پہنچیں اور اس عوام نامے کا حصہ بنیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس عوام نامے کو عوام کا ہی ترجمان بنا سکیں۔